अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.290 है, यानी दूसरे सूरह का लेसन नंबर 290 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 267। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अय्युहा, रूट वर्ड अलीफ या से है, माने ए लोगो, ओ यू। अल्लज़ीना, अलीफ लाम लाम जाल या से है, माने जो, हो। आमनु, अलीफ मीम नून से है, माने ईमान लाए हो, बिलीव। अंफिकू, नून फा काफ से है, माने खर्च करो, स्पेंड। मिन, मीम नून से, माने से, फ्रॉम। तय्यिबाती, तो या बा से है, माने पाकीज़ा चीज़ें, गुड थिंग्स। मा, मीम अलिफ से, माने जो, दैट। कसब्तुम, काफ सीन बा से है, माने तुम कमाओ, यू हैव अर्न। व मिम्मा, मीम मीम अलिफ से है, माने और उससे जो, एंड वॉट एवर। अखरजना, खा रा जीम से, माने हमने निकाला, वी ब्रॉट फोर्थ। लकुम, लाम से है, माने तुम्हारे लिए। फॉर यू, मिन मीम नून से, माने से, फ्रॉम। अल अर्ज़ी, अलिफ रा से है, माने ज़मीन, द अर्थ। वला, लाम अलिफ से है, माने और ना, एंड डू नॉट। तयम्ममू, या मीम मीम से, माने इरादा करो, एम एट। अल खबीसा, खा बा ता से है, माने खबीस खराब, द बैड। मिन्हु, मीम नून से, माने उससे, ऑफ इट। तुनफिकूना, नून फा काफ से, माने तुम खर्च करते हो, यू स्पेंड। वलस्तुम, लाम या सीन से, माने जब के तुम नहीं हो, वाइल यू वुड नॉट। बिआखिज़िही, अलीफ खा ज़ाल से है, माने उसको लेने वाले, टेक इट। इल्ला, लाम अलीफ से, माने मगर, एक्सेप्ट। अन अलीफ नून से, माने ये के, दैट। तुग़मिज़ू, गैन मीम ज़ौद से, माने तुम चश्मपोशी करो, विद क्लोज्ड आइज। फी फा या से है, माने उसमें, इन इट। वालमू, आइन लाम मीम से है, माने और जान रखो, एंड नो। अन्ना, अलीफ नून नून से, माने के, दैट। अल्लाह, अलीफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह। गनियुन, गैन नून या से है, माने बेनियाज, सेल्फ सफिशिएंट। हमीदुन, हा मीम दाल से, माने खूबियों वाला, प्रेज वर्दी। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। अंफिकू मिन तय्यिबाती, खर्च करो पाकीज़ा चीज़ों में से। मा कसब्तुम, जो तुम कमाओ। व मिम्मा अखरजना, और उसे जो हमने निकाला। लकुम मिनल अर्ज़ी, तुम्हारे लिए ज़मीन से। वला तयम्ममुल खबीसा, और खबीस चीज़ का इरादा ना करो। मिन्हु तुनफिकूना, of it you spend. वलस्तुम बिआखिज़िही, while you would not take it. इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि, except with closed eyes. वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, and know that Allah is all sufficient, praiseworthy. Complete translation देखें। O you who believe, spend from the good things that you earned, and whatever we brought forth for you from the earth, and do not aim at the bad of it you spend, while you would not take it except with closed eyes, and know that Allah is all sufficient, praiseworthy. तफसीर आयत देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम। अल्लाह ताला अपनी बात इस फ्रेज से शुरू करते हैं कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खर्च करो पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम कमाओ। इस आयत में पाक और तैयब चीज़ों से मुराद वो चीज़ें हैं जो उम्दा भी हों, हलाल भी हों और हलाल तरीके से कमाई भी गई हों। यानी पाक और हलाल चीज़ों से मुराद यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो अच्छी क्वालिटी की हों, जो हलाल हों यानी लॉफुल हों और लीगल तरीके से अर्न की गई हों।
کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں: مسکین اور مستحق کا فائدہ، اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو 3 مقاصد ہمارے ہونا چاہیے۔ ایک تو مستحق اور مسکین لوگوں کی مدد کریں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں، اور اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور یہ مقاصد تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے۔ اگر خبیث چیز خرچ کی تو نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی نفس کی صفائی ہوگی، اور نہ ہی اللہ کی رضا حاصل ہو سکے گی۔ یعنی اگر ہم ناپاک چیزیں خرچ کریں، ایسی چیزیں خرچ کریں جو حرام طریقے سے کمائی گئی ہوں، یا ایسی چیزیں جو خراب ہو چکی ہوں، جو یوز لیس ہوں، اگر وہ خرچ کریں گے، وہ کسی کو دیں گے تو نہ کسی کا فائدہ ہوگا، نہ ہی ہمارے نفس میں کوئی سدھار آئے گا، اور نہ ہی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوگی۔ آیت اس طرح سے کنٹینیو ہوتی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اللہ نے جو نکالا۔ اس سے مراد زراعت ہے، یعنی ترکاری، میوہ، اناج وغیرہ، اور معدنیات ہے، یعنی منرلز، اورز، جیسے سونا، چاندی، اس کے علاوہ ہیرے اور موتی بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی نکالے ہیں، یعنی کہ وہ سمندر سے، دریاؤں سے نکلتے ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ مومن بندہ نہ صرف اپنی صنعت و حرفت سے پاک آمدنی فی سبیل اللہ خرچ کرے، بلکہ اللہ نے جو زراعت کا مالک اس کو بنایا، یا اگر معدنیات کا مالک اس کو بنایا، تو اس کو چاہیے کہ ان میں سے بہترین چیزیں ضرورت مندوں کو دے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے کہ نہ صرف اپنی انکم کا کچھ حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرے، بلکہ ہمارے پاس سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات بہت زیادہ ہوں تو ان کا بھی کچھ حصہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں، تاکہ نفس لالچ اور بخیلی سے پاک ہو، یعنی گریڈینس سے ہم باہر آئیں، گناہوں سے پاک ہو، اور اللہ کی رضا بھی اس سے حاصل ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی اس میں سے ردی، واہیات، سڑی گلی، گری پڑی، بیکار، فضول، خراب چیزیں اور حرام مال راہ خدا میں نہ دو۔ یہاں خبیث سے مراد وہ کھانے پینے کی چیزیں، لباس یا کوئی اور چیز جو خراب ہو چکی ہو یا ایسی خراب ہو کہ استعمال کے قابل نہ ہو، تمام کے تمام اس صف میں شامل ہیں کہ جب کوئی اور ہم کو اس طرح کی چیزیں دے تو ہم ان کو لینے میں اپنی بے عزتی سمجھیں اور ان کی پردہ پوشی کرنے لگیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ تم نہیں ہو اس کو لینے والے مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ہم کو اس طرح کی چیز دیتا تو ہمارے دل پر کیا گزرتی، لہٰذا ایسی چیز دوسروں کو نہ دیں کہ اگر وہ چیز ہم کو دی جائے تو ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو تکلیف پہنچے۔ ان کے علاوہ سود اور رشوت، دوسرے حرام طریقے سے کما ہوا مال بھی صدقہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ سود اور رشوت اور سارے حرام طریقے سے کمایا ہوا مال بھی خبیث مال میں شمار ہوتا ہے۔ اس کو کمانے سے بھی ممانعت ہے، وہ تو حرام ہے کمانا، اور پھر اس کو خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اور تمام مومن بندے یہ بات جان رکھیں کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اس کو تمہارے ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، مستحق ستائش ہے، یعنی ساری پریز اسی کے لیے ہے۔ وہ محمود ہے، یعنی حمد کے قابل، یعنی جس کی تعریف ہو، وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، وہ ایبسلیوٹ ہے، اس کی رضا کے لیے نیکی کیے جاؤ، وہ جو پسند کرتا ہے اس کی راہ میں دیے جاؤ۔ اپنے ساتھ تو یہ مال و دولت جانے والی نہیں ہے، کیوں نہ انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زائد اور بہترین مال اس کی راہ میں صرف کرتے چلے جاؤ موت آنے سے پہلے پہلے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تمہیں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تمہیں بانٹے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی، ہاں دین صرف دوستوں کو ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل، اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، لوگوں کے سوال پر آپ نے فرمایا ایذا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے۔ جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا، نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مال حرام طریقے سے کمایا گیا
اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے، خباثت سے نہیں مٹتی۔ ایک اور حدیث دیکھیں، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دوستوں کے درمیان ایک رسی کے ساتھ لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جسے صدقے کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیزیں ہدیہ میں دی جائیں تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم و لحاظ سے بادل نخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں کا ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا، یعنی مدنی زندگی میں صحابہ کرام لوگوں کو جو کھلانا چاہتے تھے وہ کھجور اور دوسری چیزیں لا کر پبلکلی لگا دیتے تھے، ہینگ کر دیتے تھے۔ تو ایک صحابی جن کا دل کچھ تنگ تھا خرچ کرنے میں، انہوں نے ایک نامناسب کھجور کا خوشہ لگوایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد تمام صحابہ کرام بہترین چیزیں لا کر لوگوں کے لیے رکھ دیتے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور واہی پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا، یعنی جو چیزیں یوز لیس ہیں یا جن کی کوالٹی نہیں ہے، ایسی چیزیں خیرات کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسند میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا۔ گوہ ایک جانور ہے جیسا لیفٹ کی تصویر میں بتایا گیا، یہ چپکلی کی ایک قسم ہے اور مردار کھاتا ہے۔ تو جہالت کے دور میں لوگ اس کا بھی گوشت کھایا کرتے تھے، اور ایک بار آپ کے پاس اس کو لایا گیا، آپ نے نہ کھایا نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کسی مسکین کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا پسند نہیں کرتی اسے کسی اور کو کیا دو گی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انفاق اس وقت کارآمد ہوگا جب وہ حلال آمدنی سے ہو اور بہترین چیز ہو۔ ان طیبات ما کسبتم، انسان اللہ تعالیٰ سے اچھی اور عمدہ چیزوں کا طالب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو چاہیے کہ انفاق کرتے وقت وہ اس بات کو مد نظر رکھے وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یعنی ایسی کوئی چیز دوسروں کو نہ دے کہ اگر کوئی دوسرا ہم کو دے تو ہمارے دل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کسی کے انفاق کا مستحق نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ غنی اور حمید ہے، بلکہ انفاق اللہ کی رضا، آخرت کا اجر اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔